रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पेश करते हैं। ये प्रोग्राम डायरेक्टर न्यूज सर्वेज ओडो की तहकीक और पेशकश है। खुशामदीद। सिर्फ 8 महीनों में कैसे हो सकता है कि दो हमसाया ममालिक की तकदीरें इतनी बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों में चली जाएं? एक तरफ अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बारिश हो रही है और दूसरी तरफ कर्जों की भीख पर जश्न मनाया जा रहा है। आज हमारे पास कुछ तहरीरी मवाद है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की माशी और सफारती राहों में इस बढ़ते हुए फ़र्क पर एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बेबाक नज़र डालता है। इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ मुवाजना करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आलमी बिसात पर एक मुल्क पसंदीदा पार्टनर और दूसरा इस्तेमाल होने वाला असासा क्यों बनता जा रहा है। चलें इसका तफसीली जायजा लेते हैं। जी, और ये जायज़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ आदाद व शुमार की कहानी नहीं है, ये एतमाद की कहानी है, तासुर की और कौमी क़यादत के फैसलों की। हमारे सामने जो मवाद है वो दावा करता है कि एक मुल्क ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जबकि दूसरा अपने ही बनाए हुए सियासी भंवर में फंसा हुआ है। आज हम इसी मवाद की रोशनी में इन दोनों बयानियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हिंदुस्तान से शुरू करते हैं। ये तहरीर एक बहुत ही धमाकेदार हकीकत से बात शुरू करती है। पिछले 8 महीनों में सिर्फ 2 अमरीकी टेक कंपनियों अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हिंदुस्तान में 55 अरब डॉलर की सरमायाकारी। 55 अरब डॉलर, ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे मुल्कों की कुल मईशत से भी ज्यादा है। जी, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आप कह लें कि बेतरतीब सरमायाकारी नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम है। अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपना पैसा वहां लगाती हैं जहां उन्हें इस्तेहकाम नजर आता है, तरक्की नजर आती है और एक मुस्तकबिल नजर आता है। तो ये हिंदुस्तान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी मार्केट के साइज पर और सबसे बढ़कर आलमी मईशत में उसके किरदार पर एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये सिर्फ फैक्ट्री लगाना नहीं है, ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखना है। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ अमरीका पर ख़त्म नहीं होती। तहरीर के मुताबिक इसी अरसे में मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन और यहाँ तक कि यूरोप के साथ भी बड़े मुआहदे हुए हैं। यूरोप के साथ होने वाली डील को तो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ने हर समत में अपने मुआशी बाजू फैला दिए हैं। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। ये हर समत में बाजू फैलाना दरअसल एक बहुत सोची समझी खारजा पॉलिसी की अक्कासी करता है। मवाद ये इशारा करता है कि हिंदुस्तान अब किसी एक ब्लॉक पर एनएसआर नहीं कर रहा, वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी ले रहा है, मुत्तहिदा अरब इमारात से तवानाई और मालियात में शराकत दारी कर रहा है और यूरोप के साथ तिजारती रास्ते मजबूत कर रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया हिंदुस्तान को सिर्फ एक बड़ी मार्केट के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे मरकजी नुक्ते के तौर पर देख रही है जो मुख्तलिफ मुआशी ताकतों को जोड़ सकता है। ये तो एक नाकाबिले यकीन तस्वीर है, लेकिन जब यही तहरीर सरहद पार देखती है तो मंजरनामा 180 डिग्री पर घूम जाता है। ये तजाद हैरान कुन है। मवाद के मुताबिक जहां हिंदुस्तान में अरबों की सरमायाकारी आ रही है, वहीं पाकिस्तान में 1 या 2 अरब डॉलर के कर्जों के रोल ओवर पर कौमी मीडिया में जश्न मनाया जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली हो। और यहीं पर तासुर और हकीकत का फर्क वाज़ेह होता है। देखें, एक रोल ओवर का मतलब ये नहीं कि आपको नया पैसा मिला है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको पुराना कर्ज वापस करने के लिए मजीद मोहलत मिल गई है। ये मईशत को सहारा देने जैसा है, उसे आगे बढ़ाने जैसा नहीं। दूसरी तरफ 55 अरब डॉलर की सरमायाकारी रोजगार पैदा करती है, नई टेक्नोलॉजीज लाती हैं और मईशत में हकीकी कदर का इजाफा करती है। तहरीर इसी फर्क को उजागर करती है कि एक मुल्क मुस्तकबिल बना रहा है और दूसरा सिर्फ हाल को बचाने की कोशिश में लगा है। और फिर ये तहरीर एक बहुत ही सख्त और चौंका देने वाला दावा करती है। उसमें लिखा है कि तल्ख हकीकत यह है कि चीन, यूरोप, अमेरिका या अरब मुमालिक में से कोई भी पाकिस्तान में $1 की भी नई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। क्या ये मुबालगा आरा ही नहीं लगती? बज़ाहिर ये एक इंतहाई सख्त बयान लगता है, लेकिन अगर हम इस मवाद के सियाको सबाक में देखें तो ये इस दलील को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम
اور پالیسیوں میں تسلسل کی کمی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ تحریر کا نقطہ یہ ہے کہ جب ملک کی اپنی قیادت ہی اندرونی لڑائیوں میں مصروف ہوں، ایک دوسرے کو غدار قرار دے رہی ہوں، تو باہر سے کوئی اپنا پیسہ وہاں کیوں لگائے گا؟ یہ مواد اس کی ذمہ داری براہ راست اسٹیبلشمنٹ اور ان کے حامیوں پر ڈالتا ہے جو اس کے مطابق زمینی حقائق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ تو اس تحریر کے مطابق پاکستان کی معاشی تنہائی کی وجہ کوئی عالمی سازش نہیں بلکہ اندرونی خلفشار ہے۔ جی، اس تحریر کا مرکزی خیال بالکل یہی ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے جہاں ملک کی قیادت ایک متوازی حقیقت میں جی رہی ہے۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتی ہے، جبکہ عالمی برادری انہیں ایک ناقابل اعتبار پارٹنر کے طور پر دیکھ کر آگے بڑھ رہی ہے۔ تحریر کا لہجہ بہت تنقیدی ہے اور یہ کہتا ہے کہ آنکھیں کھولنے کی بجائے وہ صرف الزام تراشی کی سیاست کر رہے ہیں۔ اب بات ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر آتی ہے، اور وہ ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت میں فرق۔ یہ تحریر صدر ٹرمپ کے ایک بیان کا حوالہ دیتی ہے جو ہندوستان کے ساتھ 8 ماہ کی تجارتی کشیدگی کے خاتمے پر دیا گیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹیرف پر تمام معاملات طے پا گئے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے، بہت بڑا قدم ہے، لیکن اس سے بھی آگے جو بات اس مواد میں بتائی گئی ہے وہ اسٹریٹجک طور پر زیادہ اہم ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہندوستان اب روس سے تیل خریدنا بند کر کے وینزویلا اور امریکہ سے خریدے گا، اور وہ بھی سستے داموں۔ ایک منٹ، سستا تیل؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہندوستان کی صنعتوں کے لیے توانائی کی لاگت کم ہو جائے گی، جس سے ان کی معیشت کی رفتار اور تیز ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک گیم چینجر ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک تجارتی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی ہے۔ توانائی کی ضروریات کے لیے روس جیسے روایتی پارٹنر پر انحصار کم کر کے امریکہ کے کیمپ میں آنا ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ امریکہ کے ساتھ ایک گہرے اسٹریٹجک اتحاد کا عملی ثبوت ہے، جہاں معاشی اور سیاسی مفادات ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ جہت بھی ہے۔ یہ تحریر ٹرمپ کے الفاظ کو نمایاں کرتی ہے۔ میں پردھان منتری شری نریندر مودی کو اپنے عزیز ترین دوستوں میں سے ایک سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی عام سفارتی زبان نہیں ہے۔ عزیز ترین دوست، یہ بہت مضبوط الفاظ ہیں۔ جی، اور اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں وہ اس رشتے کی نوعیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، مودی جی اور مجھ میں ایک چیز کامن ہے، ہم دونوں جب کچھ ٹھان لیتے ہیں تو وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ برابری کی سطح پر بات ہو رہی ہے۔ یہ دو طاقتور رہنماؤں کے درمیان باہمی احترام اور مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ یہ بیانات تعلقات کو صرف سرکاری فائلوں سے نکال کر ایک ذاتی اور سیاسی اتحاد کی شکل دیتے ہیں، جو کسی بھی معاہدے سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک طرف باہمی احترام، مشترکہ معاشی مفادات اور ذاتی دوستی پر مبنی ایک رشتہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہی مواد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ یہاں استعمال ہونے والی تشبیہ نہ صرف مختلف ہے بلکہ انتہائی پریشان کن ہے۔ جی، یہ تحریر کہتی ہے کہ ان تعلقات کو بیان کرنے کے لیے دوستی یا شراکت داری جیسے الفاظ ناکافی ہیں۔ اس کے مطابق ان تعلقات کو ماچھی ٹرمپ تعلقات کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ماچھی ٹرمپ؟ یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیسی اصطلاح ہے؟ یہ اصطلاح اس تحریر میں وضع کی گئی ہے تاکہ تعلقات کی استحصالی نوعیت کو واضح کیا جا سکے۔ اس تشبیہ میں مواد کے مطابق ٹرمپ کا کردار ایک باؤنٹی ہنٹر جیسا ہے، یعنی ایک ایسا شکاری جو انعام کے لیے کسی کا پیچھا کرتا ہے۔ ایک منٹ، باؤنٹی ہنٹر؟ یہ تو کسی فلم کا ڈائیلاگ لگتا ہے، بین الاقوامی سفارتکاری کا نہیں۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ یہ واقعی ایک سنگین اور چونکا دینے والی تصویر کشی ہے۔ تحریر اس کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ شکاری یعنی ٹرمپ نے ملزم یعنی جنرل عاصم کو پکڑ لیا ہے، لیکن اسے گرفتار کر کے قانون کے حوالے کرنے کے بجائے وہ اس کے وارنٹ گرفتاری اس کے سامنے لہرا کر اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے لیے مفت میں کام کرتے رہو گے تو میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ یہ تحریر الزام لگاتی ہے کہ یہ تعلق دوستی یا شراکت داری نہیں بلکہ بلیک میلنگ اور مفت کی مزدوری پر مبنی ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔
تو ایک طرف ہندوستان کے وزیر اعظم کو عزیز ترین دوست کہا جا رہا ہے جس کے ساتھ مل کر دنیا بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف اسی تحریر کے مطابق پاکستان کی قیادت کو ایک ایسے ملزم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جسے ایک شکاری بلیک میل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو دو بالکل مختلف دنیا ہیں۔ اور یہیں پر یہ تحریر ایک اہم سوال پیدا کرتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں آپ کا کردار کیا ہے؟ کیا آپ میز پر برابر کے شریک ہیں یا آپ خود ہی مینیو پر ہیں؟ اس مواد کے مطابق ہندوستان نے خود کو ایک ایسے ناگزیر پارٹنر کے طور پر منوایا ہے جس کے ساتھ دوستی کرنا سب کے مفاد میں ہے، جبکہ پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کی کمزوریوں اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک طرف باہمی فائدے کی شراکت ہے، دوسری طرف سراسر استحصال پر مبنی سودے بازی۔ تو ان تمام باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر بہت واضح ہے اور اس تحریر کے مطابق بہت تلخ بھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 8 مہینوں میں ہندوستان نے عالمی معیشت کے ساتھ اپنے انضمام کو تیز کیا ہے۔ اسے ایک قابل اعتماد، مستقل اور ترقی کرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں دنیا اپنا پیسہ اور مستقبل محفوظ سمجھتی ہے۔ اس کے رہنماؤں کو عالمی سطح پر عزت اور دوستی کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس پاکستان کی تصویر ایک ایسے ملک کی ہے جو اندرونی سیاسی لڑائیوں میں بری طرح الجھا ہوا ہے۔ اس کی قیادت اس تحریر کے مطابق عالمی حقائق سے منہ موڑے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے ملک معاشی طور پر تنہا اور سفارتی طور پر غیر متعلقہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسے ایک ایسے پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا جس میں سرمایہ کاری کی جائے، بلکہ ایک ایسے اعلی کار کے طور پر جسے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ بالکل، اور یہ تحریر ہمارے سامنے ایک آخری گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ قوموں کے درمیان ایک مضبوط رشتے کی اصل تعریف کیا ہے۔ کیا یہ وہ رشتہ ہے جو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دکھایا گیا ہے، جو باہمی سرمایہ کاری، مشترکہ اسٹریٹجک مقاصد اور رہنماؤں کے درمیان ذاتی کیمسٹری پر مبنی ہے؟ یا پھر مضبوط رشتہ وہ ہے جس کی تصویر پاکستان امریکہ تعلقات میں کھینچی گئی ہے، جو بظاہر تو قائم ہے لیکن اس کی بنیاد فائدے، دباؤ اور مجبوری پر ہے؟ یہی اس تحریر کا بنیادی نقطہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ پہلا راستہ خوشحالی، خود مختاری اور عالمی عزت کی طرف جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ معاشی جمود، انحصار اور بالآخر استحصال پر ختم ہوتا ہے۔ یہ مواد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قیادت کے چند فیصلے چند مہینوں کے اندر کسی بھی قوم کو ان دو میں سے کس راستے پر ڈال سکتے ہیں، اور ان راستوں کے طویل مدتی نتائج ملک کے مستقبل کے لیے کیا ہوں گے۔ یہ انتخابی تاریخ کا دھارا بدل دیتا ہے۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن کی طرف سے الوداع۔ اس گفتگو پر اپنی رائے اور آئندہ پروگراموں کے لیے اپنی تجاویز info@radiovoiceofsindh.com پر ای میل کریں۔ اوانجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن